अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस मौजू की तरफ जिसके जानने के लिए बहुत सारे दोस्त बेताब होते हैं। रूहानियत से मुतालिक जितने भी दोस्त हैं, जिस सिलसिले में भी हों, उनके दिल में ये ख्याल आता है कि हम किस मकाम पे हैं, हम क्या हैं। और ये सवाल कुछ लोगों को इस हद तक दिल में गहरा असर छोड़ जाता है कि वो कहते हैं कि हमारे जो हैं लताइफ एक्टिवेट हैं, हम इतना कुछ कर गए, इतनी कुछ हमने रियाज़त की है। और फिर वो उन अपने ख़यालों में रहते हैं। मुझसे भी बहुत सारी मर्तबा व्हाट्सएप पे लोगों ने इस तरह की बातें की, हम ये हैं, हम वो हैं, हमें इतनी रूहानियत है। तो किसी को हम कम नहीं कहेंगे, किसी को फ़कीर का काम नहीं है कि बुरा भला कहे। और उनको हमने कुछ बताया नहीं, लेकिन हमें ये चीज़ दिल में आई कि ताकि आप लोगों को इसके बारे में खुद ब खुद पता चल जाए। आपको किसी पीर फ़कीर से पूछने की क्या ज़रूरत है, आप खुद ही उस चीज़ को जान लें कि आप क्या हैं। अगर उसके बारे में आपको खुद पता चल जाए तो इससे बेहतर क्या है। हम कौन हैं या दूसरे कौन हैं उसके बारे में सोचना ही नहीं है ना। हर एक को अपने बारे में सोचना है। अल्लाह तबारक व ताला हर एक से रोज़े महशर में अलग से हिसाब लेगा। कब्र में, हशर में जो हिसाब होता है वो हर एक का अलहदा होता है। ऐसा नहीं है कि आपका सवाल का जवाब पूरे कुंबे से लिया जाए या पूरे ख़ानदान से लिया जाए। हर एक को अल्लाह ताला अपना जज़ा और सज़ा अलहदा से देगा। तो इसी तरह रूहानियत भी ऐसी ही है कि हर एक अपने बारे में देखे कि वो कहाँ है। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इसका एक मिसाल समझाता हूँ। किसी बंदे को लफ्ज़ पानी या वाटर बोर्ड पे लिखा हुआ मिले तो क्या उसमें और जिसने जो पानी लफ्ज़ बोल रहा है उसमें फ़र्क है या नहीं है। जिस तरह से बच्चा होता है वो पानी बोलता है, लेकिन अगर आप पानी पानी बोलें या बच्चा छोटा है वो पानी पानी बोलता रहे, जब तक वो पानी को देखे नहीं तो जो पानी को देखेगा उसमें और बोलने वाले में कितना फ़र्क होगा। इसी तरह से अगर कोई वाटर या पानी को देखे और दूसरा वो है जो वाटर और पानी को पिए, तो इसमें कितना फ़र्क हो गया। तो रूहानियत में इसी तरह से ही है, रूहानी उलूम में इसी तरह से ही है। कुछ लोग तहरीरात पे तसव्वुर करते हैं
وہ ایسے ہی ہے جیسے بورڈ پہ لکھا ہوا پانی ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو پانی کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کی روحانیت اسی مشاہدے تک ہے۔ اور تیسرے وہ ہیں جو اس پانی کو پی رہے ہیں، تو ان کی اور حیثیت ہو گئی، کیونکہ وہ پی رہے ہیں، اس کو ذائقہ، ان کا رنگ، اس کی بو، اس کا پتہ ہے۔ اور چوتھے وہ ہیں جو خود بھی پیتے ہیں اور دوسروں کو بھی پلاتے ہیں۔ تو اسی طرح روحانیت میں یہ مقام ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، سارا دن مراقبہ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اس سے غرض کسی کی نہیں ہے۔ یہ مراقبہ، یہ میڈیٹیشن، یہ ذکر، یہ ذرائع ہیں اس نور کو دیکھنے کے لیے، مشاہدات کے لیے۔ تو اسی طرح جب کوئی نیا مرید ہوتا ہے، اس کو جب ذکر دیا جاتا ہے تو وہ ذکر کرتا ہے، سمجھو ایک ریاضت کر رہا ہے، لیکن اس نے اس نور کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور جو دیکھے گا اس کا اور مقام ہو جائے گا، اور پھر آگے منازل طے ہوتی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال سمجھیں، آپ آم کے باغ میں چلے گئے، آپ کسی کو آم بولیں اور کسی ملک میں آم ہوتا ہی نہیں ہو تو وہ آم کو کیا بتائے گا؟ اسی طرح پھر آپ کہیں گھومنے گئے، آپ کو کسی نے کہا چلو میں آم کے باغ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، آپ مینگو کے باغ میں گئے، اب درخت میں مینگو لگا پڑا ہے، آپ گھوم کے آئے، آپ نے آم کھایا نہیں ہے، آپ واپس چلے آئیں، آپ سے جب بات نکلے گی آپ نے کبھی آم دیکھا ہے تو آپ کہیں گے ہاں میں نے دیکھا ہے، لیکن جب کھانے کی بات آئے گی، ٹیسٹ کی بات آئے گی، تو آپ کچھ نہیں بتا سکتے کہ اس کا ذائقہ کھٹا تھا، میٹھا تھا، یا مکس تھا کھٹا میٹھا، وہ پتہ نہیں چلے گا۔ اور پھر تیسرے وہ ہیں جو وہاں پہ دیکھتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں، اور چوتھے وہ ہیں جن کو اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ آم کو وہاں سے پک کر کے کسی کو بھی کھلا بھی دیں، وہ خود بھی کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں بھی صحیح۔ تو یہ اسٹیجز ہیں روحانیت کی۔ روحانیت میں اگر کسی تحریر پہ توجہ مرکوز کی جائے وہ بھی ہوتی ہے، لیکن تصور شیخ یا تصور محبوب کی فضیلت افضل ہے۔ تصور شیخ، تصور محبوب کیوں افضل ہیں؟ کیونکہ انسان جو ہے اس کا ایک وجود ہے، اور اس وجود کے اندر جو ہے روح ہے، اور جو روح ہے وہ بھی ہم شکل اپنے ہی مرشد کے ہے۔ اب جب اس کے ہم شکل ہے اور روح ہی وہ خاص روح ہوتی ہے جس کی پرواز سب مخلوقات میں زیادہ ہوتی ہے، اور روح وہ مقام رکھتی ہے کہ عالم ملکوت ساری کائنات میں سب سے جو زیادہ دور جانے والی وہ روح ہے۔ روح ہی فنا فی اللہ، روح ہی وحدت الوجود، روح ہی مشاہدات ہے، روح آگے مشاہدے کرتی ہے۔ اس لیے کوئی اگر تحریرات پہ اگر توجہ کرتا ہے تو وہ بھی ہے
لیکن فضیلت روح کی ہے، کیونکہ روح اس کو لے کے جاتی ہے، روح اس کو پرواز کرواتی ہے۔ اسی لیے تصوف میں جتنے بھی طریقے آتے ہیں ان میں مرشد کا دھیان کہا جاتا ہے یا گرو کا دھیان کہا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنے گائیڈنس کو جب روح کو، تو اس کی جو روح جو پہلے ہی پاورفل ہوتی ہے وہ اس کو منازل طے کرواتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، ہر بزرگ کی اپنی ایک حیثیت ہے، کوئی آگے لے جائے گا، کوئی آگے لے جا کے آپ کو وہاں سے کچھ لے کے بھی دے گا۔ تو یہ اسٹیجز ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کوئی باغ میں جائے گا صرف مشاہدہ کرے گا، کوئی وہ ہوگا جو باغ میں سے آم توڑ کے لائے گا، اور تیسرے وہ ہوں گے جو باغ میں آم توڑ کے خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو بھی کھلائیں گے، تو چوتھے نمبر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں سمجھو۔ تو اسی طرح سے یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ کا تعلق 7 شریف سے تھا۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، فاروقی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ گندم کا آٹا لے کے اور روٹی پکانے کے لیے جا رہے تھے، تو جو اندر تنور ہوتا ہے اس کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ذکر اللہ میں مصروف تھا۔ تو جب اس نے دیکھا تو اس سے کہا کہ مجھے اس کا مرید ہوا یہ، اور اس سے فیض حاصل کیا۔ اس کا نام خضر تھا، اس ولی اللہ کا نام خضر تھا، اور اس کو فیضیاب کیا، اور بہت بلند پائے کے بزرگ ہیں سلسلہ قادریہ کے، لاہور کے اندر ہیں میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب مشاہدے میں تھے تو اس نے نور کا دریا دیکھا، اور اس نے اپنے آپ کو بھی نور دیکھا، لائٹ، یعنی اس نور کی لائٹ سے یہ بھی لائٹ نظر آ رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ میں اس دریا میں داخل ہوں، اور ایک ہی جیسا اپنے آپ کو دیکھا۔ تو اسے بھی، کیونکہ یہ صاحب شریعت تھے اور صاحب علم لوگ تھے، تو جب مشاہدے میں یہ اس نے سوچا کہ میں شاید خدا ہوں، انا الحق والا دعویٰ تو نہیں ہو گیا ہے، تو اس اسٹیج پہ تھا۔ تو پھر اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا چپٹی سے کاٹا، تو اس کو تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ رب وہ ہے، اللہ تبارک وہ ہے جس کے درد اور تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وقت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اے میاں میر صاحب۔ تو اس کو اعلان ہوا کہ یہ وہ اسٹیج تھی جہاں پہ حسین بن منصور حلاج، جیسے منصور حلاج تھا، یہاں سے جو ہے اس کو قدم جو ہے لڑکھڑا گئے تھے، اور اس نے دعویٰ انا الحق کر دیا تھا۔ تو بہت ہی، یہ آپ سمجھ لیں ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح رکھی ہوئی ہے۔ کسی کی روح کس منزل تک پہنچی ہے آپ خود سمجھ جائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ جو دیکھ رہے ہیں، جو مشاہدہ ہے، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے مطابق آپ کی روحانیت ہے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت سچل سرمست المعروف حضرت عبدالوہاب سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ درازہ شریف خیرپور، آپ نے یہی کیا تھا کہ جہیں دل پیتا عشق دا جام، سا دل مستوں مست مدام۔ جس دل نے جام عشق پیا ہے وہی مست ہے، مدام ہمیشہ مست میں رہے گا۔ اور اولیاء کرام کی ارواح جب ٹائم ٹریول کرتی ہیں تو ٹائم ٹریول میں ان کو مشاہدات ہوتے ہیں، اور ٹائم ٹریولنگ کے مشاہدات میں جو ہوتا ہے
ان کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ ماضی میں چلے جائیں گے، مختلف انبیاء علیہ السلام کی جو اس وقت لائیو جو تقاریر ہوتی ہیں وہ سنتے ہیں، لائیو جو وہاں پہ جو جس نے جس طرح سے بولا تھا وہ سنتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ ان کا مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی ولی اللہ ٹائم ٹریول کرتا ہے ماضی کے اندر تو وہ لائیو کربلا مولا کا جو واقعہ ہوا تھا شہداء کا، اس کو خود دیکھتے ہیں بنفس نفیس۔ وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، لیکن وہاں موجود ان کی روح مشاہدہ کرتی ہے، اور ان مشاہدات کو دیکھتے ہوئے ان پہ کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ ان مشاہدات کے مطابق ان پہ کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ مثال شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس مشاہدے میں دیکھا، اپنے آپ کو کربلا میں دیکھا، تو اس نے اس کے اوپر جو چیز غالب ہوئی تو وہ ساری زندگی سمجھو مسکرایا ہی نہیں، وہ اس غم میں رہا، اس دکھ میں رہا کہ اس قسم کی اذیتیں یا تکالیف محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کو وہاں پہ دی گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد کو وہاں پہ اتنی تکالیف دی گئی، وہ مشاہدات اس میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان بزرگوں کو لائیو وہ مشاہدات ہوتے ہیں جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت ہوا تھا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا وہاں پہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا، جو کچھ ہوتا ہے ان کو اس وقت ظاہراً ان کو دکھایا جاتا ہے، وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹائم ٹریول کرتے ہیں پاسٹ کے اندر۔ اسی طرح جب وہ مشاہدات ہوتے ہیں تو ان پہ وہ رنگ اور اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت قلندر لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ 7 شریف والے، آپ نے دیکھا کہ میں اس وقت باز تھا اور سایہ کر کے کھڑا تھا سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اوپر، کیونکہ آپ عالم ارواح کی بات کر رہے تھے، تو مشاہدہ ایسا ہوا تھا۔ اور وہ دکھ، وہ ان جو محبوبوں کو اور سرداروں کو، سادات کو جو تکالیف ہوئیں اس مشاہدے میں، ان کو وہ ساری زندگی اپنے عشق کا جزو بنا کے ہوئے گھومتے رہے۔ اسی لیے جب آپ وجد میں رقصاں ہوتے تھے، اگر کپڑے سفید ہوتے تھے تو آپ کے جسم اطہر سے خون نکل کے ان کپڑوں کو سرخ کر دیتا تھا، کیونکہ آپ نے شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مشاہدہ فرمایا تھا۔ اسی طرح وہ لوگ جب ٹائم ٹریول کرتے ہیں، میں ٹائم ٹریول کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، میں اس لیے حضوری نہیں کہہ رہا کیونکہ سب لوگ حضوری نہیں سمجھتے، تو وہ لوگ جب ٹائم ٹریول کرتے ہیں اور صحابہ کو حکم ہوتا ہے ان کی ارواح کو ان کو تعلیم دیں، کسی نہ کسی ہستی کو حکم ہو جاتا ہے کہ اس میرے بندے کو جو کہ میرا امتی ہے، میرے راستے پہ چل رہا ہے، اس کو آپ جو ہے اس کو تعلیم دیں، تو وہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ہستی اس بندے کو تعلیم دیتی ہے، اور وہ ڈائریکٹ وہ چیزیں بتائیں گے جو چیزیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود بنفس نفیس سنی تھی، اس میں ایکسٹرا چیزیں نہیں ہوتی۔ ان کا ضرور نہیں ہے کہ وہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہوں، ضرور نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے زیر تعلیم تھا، تو اس کو جب وہ حدیث سنا رہے تھے تو اس نے ایک ایسی حدیث تھی جس میں ایک ہی الفاظ 10 مرتبہ اس نے ریپیٹ کیے، تو جو اس سے تعلیم حاصل کر رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ اتنی مرتبہ ریپیٹ کیے تھے؟ تو اس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نے جواب دیا کہ ہاں بالکل، آپ جتنی مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں، ہم صحابہ جب اس حدیث کو، ان الفاظ کو، ان روایات کو بیان کرتے ہیں تو انہی الفاظ کو اتنی مرتبہ بیان کرتے ہیں۔ یہ تھا مقام ان ہستیوں کا۔ تو جس کو جو مشاہدات ہوتے ہیں وہاں سے وہ فیض اکتساب کرتے ہیں، ہر ایک کی اپنی منازلیں، اور یہ جب منازل طے ہوتی ہیں تو بعد میں جب حضوری ہوتی ہے تو حضوری سے پہلے ان لوگوں کی شرح صدر ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی شرح صدر ہوتی ہے ان کو حضوری میں داخل کیا جاتا ہے، کیونکہ ان میں ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہاں کے انوارات اور تجلیات کو برداشت کرنے کی، اور اولیاء کرام جب ان مشاہدات کو دیکھتے ہیں تو ان پہ وہ جذب، ان کے اثرات، ان کی جو خصوصیات، اس کی تاثیر ان میں رہتی ہے، اور ان کو اظہار ہوتا ہے۔ کوئی جذب میں چلے جاتے ہیں، کوئی ہوش میں رہتے ہیں، لیکن اس دکھ اور تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ لوگ اس سے سمجھیں گے۔ اسپرچوئلٹی کی نایاب نکات کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ خدا حافظ۔